बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अपने वफ़द के हमरा तुर्की में अनातालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने ख़िताब भी किया और अफ़गानिस्तान को जिस वक्त दरपेश मसाइल हैं उस पर खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि जो जामी हुकूमत के क़याम के हवाले से जो एतराज़ात हैं उस पर भी उन्होंने खुलकर अपना नुक्ते नज़र को पेश किया। इसके अलावा साइड लाइन पर उनकी बड़ी ही अहम मुलाकातें रही हैं। जो अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान है थॉमस वेस्ट, उनसे भी उनकी काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, उसके अलावा भी डिफरेंट वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अफ़गानिस्तान के मसाइल को उनके सामने रखा है बल्कि जो आलमी बरादरी से उनकी जो तवक्कुआत हैं, जो ख्वाहिशात हैं और जो उनके ख़दशात हैं वो भी डिटेल से इस पर बात हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक भरपूर दौरा था जिसमें मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अपने नुक्ते नज़र को आलमी बरादरी के सामने रखने की कोशिश की है। आज अपने प्रोग्राम काबुल आवर में हम अनातालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, असरात क्या हो सकते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे जिस तरह से हम हैं कि अफगानिस्तान में जारी इंसानी और इक़्तिसादी बहरान जो है वो उरूज पर है। पूरा अफगानिस्तान ही ज़ाहिर इससे मुतासर है, लेकिन ख़ास तौर अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। WHO की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं अफगानिस्तान की वो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है उनको, और आलमी बरादरी का जो किरदार है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और ये कहा है कि इन बच्चों की मदद के लिए फिलफौर इक़दाम करने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफगानिस्तान के कई खसरा यानी मीज़ल की बीमारी फूट पड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बीमारी कंटेजियस होती है और वहाँ पर जो सेहत का निज़ाम है इस वक्त वो बिल्कुल जो है फंक्शन नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। तो ये एक सूबे से दूसरे सूबे में बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और बहुत ज़्यादा सूबे ऐसे हैं अफगानिस्तान के जो इस वक्त लपेट में आ चुके हैं। सूरत हाल जो है वो कशीदा है इस हवाले से भी कुछ बीमारियाँ वहाँ पर फूट पड़ी हैं। अपने प्रोग्राम में हम अपने तज्ज़ियाकारों से इस हवाले से बात करेंगे जो सेहत का वहाँ पर निज़ाम है, ख़ासतौर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं मीज़ल की बीमारी से और बड़ी तादाद में हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। किस तरह से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, आलमी बरादरी की क्या जिम्मेदारियां हैं और सिर्फ बातचीत से बढ़कर आगे प्रैक्टिकल उनको किस तरह से आगे आना चाहिए, उस पर भी आज अपने जो हमारे तज्ज़ियाकार मेहमान हैं उनसे जानेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ कि मैं खान साहब का सर आपने ज्वाइन किया है और नोखे साई साहब सर शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ दुरानी साहब, एम्बेसडर हैं साबिक। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपने ज्वाइन किया। जी शुक्रिया। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि तालिबान हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है उनकी जो सिफारती महाज पे कोशिशें हैं वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं और उसी सिलसिले की कड़ी हमने देखा अनातालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम पे भी मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अपने नुक्ते नज़र को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया। आप क्या समझते हैं सर, ऐसे फ़ोरम में तालिबान हुकूमत की नुमाइंदगी होना और आलमी बरादरी से बराह रास्त बात करना कितना ज़रूरी है? ये यकीनन बहुत आई एम सॉरी, ये आवाज़ एको आ रहा है। सर उसको हम फिक्स करते हैं, मैं आपको सुन पा रही हूँ सर, उसको फिक्स कर रहे हैं। जी मैं आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा एम्बेसडर साहब। नहीं, लेकिन मुझे शोर आ रहा है, मैं खुद अपनी आवाज़ नहीं कर, मैं खुद बात नहीं कर पा रहा हूँ। टीवी तो ऑन नहीं है। ठीक है सर, इस मसले को हम देखते हैं। प्रोड्यूसर साहब देखिएगा क्या इशू है वहाँ पर। मैं अगर आपकी जानिब आऊँ हुमायूं साहब, ये जो एफर्ट की गई है आप क्या समझते हैं कि अनातालिया फ़ोरम की अहमियत और इसके नताइज असरात आने वाले वक्त में हम क्या देख सकते हैं? अमीर ख़ान मुत्तकी ने अपनी जो एक स्टेटमेंट दी है किसी टेलीविज़न के साथ गुफ्तगू करते हुए, तो उन्होंने कहा कि जो दो होते हैं पॉइंट्स होते हैं जिस पर किसी भी मुल्क को जो है करना पड़े, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल के ऊपर हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं तो वो एक डिफैक्टो रिकग्निशन जो है वो होगी है। अब सिर्फ हमारा जो है इंतज़ार है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें ऑफिशियली डिक्लेरेटरी रिकग्नाइज़ करे। तो ये उसी कड़ी के अंदर लें। अफ़गानिस्तान की हुकूमत में पर्टिकुलरली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बेतहाशा दौरे किए हैं पिछले 7 महीनों में। जिनीवा गए, वो ऑस्लो गए, वो टर्की गए, अभी टर्की में वो मौजूद हो के वो वापस आ गए, वो रशिया गए, पाकिस्तान वो कई दफ़ा आए, ट्राइका प्लस की मीटिंग हुई और बहुत सारी जो है इंगेजमेंट्स हुई। उससे लगता यही है कि दुनिया चाहती है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ जो है रवाबित रखे जाएँ, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आड़े आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हम अक्सर और मैं हमेशा उसके ऊपर ये कहता हूँ कि जब तक वो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि एक डिफेक्टो अंडरस्टैंडिंग दुनिया के अंदर आ गई है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है इस वक्त मौजूद है, वही एक वाहिद हल है अफ़गानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए इस वक्त तक।
کیونکہ دیر از نو الٹرنیٹیو سولوشن. پرائم منسٹر نے بھی اپنے مختلف انٹرویو میں کہا کہ آپ کے پاس کوئی اور ایسا نہ پولیٹیکل پارٹی ہے نہ کوئی ایسی موومنٹ ہے جو کہ ان کو ریپلیس کرے. تو یہی وہ ہیں, ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے, ان کو ہم نے اسٹیبل کرنا ہے اور اس کے بعد ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے. جو ان سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈس تھی ان میں سے کچھ تو انہوں نے پوری کر لی, جس طرح لڑکیوں کے اسکول, بچیوں کی تعلیم, اس کے اوپر انہوں کا جو وعدہ تھا 21 مارچ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید پورا ہو جائے. اس کے بعد جو ہیومن رائٹس, میڈیا رائٹس اور اس طرح کے بہت سارے رائٹس ہیں, اس پہ انہوں نے اپنی چیز کو فلفل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی وہ فورم تھا, پرٹیکولرلی فار دی انٹرم سیٹ اپ آف افغانستان, کہ ان کو ایک اتنے بڑا فورم جو کہ جس میں 200 کے قریب اسپیشل انوائز, جس میں جو ہے نا ایکیڈیمیا, میڈیا, وہ سارے ہیں, اور ان سے ان کی گفتگو ہوئی ازبکستان کے ساتھ اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہوئی. تو میرا خیال ہے اٹ واز این ایکسیلنٹ اپرچونٹی فار دا انٹرم سیٹ اپ کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کو اننسیٹ کیا. اور بائی دا وے اس وقت یہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بہت زیادہ بٹی ہوئی ہے اس صورت میں کہ رشیا اور یوکرین کے ایشو کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, اور افغانستان بیک برنر پہ جا چکا ہے. میرے نظریے ابھی بھی وہ جا چکا ہے, کیونکہ دنیا کا, امریکہ کا فوکس رشیا ہے, یورپ کا فوکس رشیا ہے. افغانستان جس کے بحران کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے, ہیومینیٹیرین, اس کو کوئی اتنی توجہ نہیں دی جا رہی. لیکن یہ بہت بڑا موقع تھا جس میں افغانستان نے اپنی چیزوں کو بتایا دنیا کے کہ ہم بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, خدا را ہمارے اوپر بھی توجہ دی جائے. نقیہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں افغان عبوری حکومت کے وفد نے اس یونٹی کو جو ان کو ملی پوری طرح اویل کیا, اور آپ آنے والے وقت میں کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو امیر خان متقی صاحب نے اس فورم پہ جو ہفتے کو خطاب کیا تو اس میں انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کی اپنے طرز حکومت کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر غیر ملکی طرز حکومت جو ہے اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں شمولیت جو ہے, باقی طبقات جو ہیں ہمارے, ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ سابقہ ویژن جس طرح آزمائے گئے ہیں افغانستان کے اندر وہ دوبارہ ان کو لے کے آیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں بہترین حکومت جو ہے اس وقت ہم نے حکومت سازی کی ہے, اور اس کو کمزور کرنے کی کوششیں اب بند ہونی چاہیے. یہ بڑا سٹیٹ فارورڈ موقف تھا. انہوں نے بڑا, یعنی جو افغان معیشت کی تباہی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے جو ہے بات کی تھامس ویسٹ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے جو ان کے 3.5 بلین ڈالر جو ایک آرڈر کے ذریعے جو ان کے 9/11 کے جو فیکٹریز ہیں ان کو دینے کا جو معاملہ تھا وہ اٹھایا. اس پہ انہوں نے کہا کہ, اور پھر جو باقی امریکن گورنمنٹ نے کہا تھا کہ حکومت کے بغیر جو ہے NGOs کے تھرو جو ہے 3.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ افغانستان کے عوام تک پہنچائے جائیں گے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, جس پہ تھامس ویسٹ نے بھی کہا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے مرکزی بینک کے تھرو جو ہے اب دینے چاہیے. اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا جو باقی 3.5 بلین ڈالر ہیں وہ بھی افغانیوں کا حق ہے, وہ افغانستان کی حکومت کا حق ہے, وہ بھی جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اس میں شفٹ کیے جائیں, کیونکہ اس وقت اگر آپ نے معیشت کو ہماری کو تگڑا کرنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو بڑی کھل کے انہوں نے جو باتیں کی. اس کے علاوہ جو افغانستان کی اوورآل سچویشن چل رہی ہے اس پہ بات ہوئی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوحہ کے جو قطر کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ, اس میں بھی دونوں فریقین شامل تھے, اس پہ بھی جو اوورآل سیکیورٹی کی سچویشن تھی وہ اس پہ بات ہوئی, جو اقتصادی سچویشن ہے اس پہ بات ہوئی, اور معاملات کو آگے لے کے جانے پہ اتفاق ہوا. اس کے بعد جو امیر خان متقی صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی دوحہ کے ایک ڈیلیگیشن سے اور ٹرکی کے ڈیلیگیشن سے, جو ان کے ہوائی اڈے چلانے کے حوالے سے تھی, ان کو آپریشن جو ہے اس پہ آپریشنل کرنے کے حوالے سے ملاقات تھی. کچھ عرصہ پہلے رائٹرز کی خبر آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ UAE جو ہے وہ افغانستان کے ہوائی اڈے جو ہے ان کو آپریشنل کرنے کے لیے کچھ بات چیت چاہ رہی ہے, لیکن اب قطر اور ٹرکی کے ساتھ جو ہے افغانستان کی جو گورنمنٹ انٹرم سیٹ اپ ہے ان کا جو ہے وہاں کے ایئرپورٹ جو ہے ان کو آپریشنل کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, چل رہی ہے. تو یہ بڑی اہم ان کے لیے دورہ تھا. یعنی اس فورم کا بیسک جو ہے سب سے زیادہ جو بات ہے یوکرائن اور رشیا کے اوپر ہوئی, لیکن افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں اپنی تقریر کے ذریعے پھر انہوں نے اپنی جو ہیں ادھر لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اپنی سپیس بنائی, ان کے ساتھ سامنے اپنے مسائل رکھے, ان کے ساتھ ڈیمانڈز کی. امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں ان کو کہا کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ہمارے اس کانفرنس میں ازبکستان کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ازبکستان کیونکہ بہت زیادہ جو ہے ایکٹیویٹ ہوا ہے افغانستان کی ایشو کو لے کے. ہمارے ان کے جو پریزیڈنٹ انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا, ان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے بھی اوورآل افغانستان کی صورتحال پہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر صورتحال خراب ہو رہی ہے جو افغانستان کی, تو
تو اس کا جو خطے پہ ہے براہ بہت راست بڑا جو ہے اثر پڑے گا۔ اثر بالکل پڑ ٹھیک، رہا ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ یہ میں چیزیں تھیں جو اس کانفرنس میں امیر خان متقی صاحب نے دنیا کے سامنے سامنے رکھی۔ رکھی۔ ایمبیسڈر صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی، طالبان عبوری وفد وہاں پر موجود تھا مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں، اور بھرپور انداز میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے۔ ایک بات جو وہاں پر مولوی متقی صاحب نے کہی کہ جو مغربی طرز کی جو حکومت ہے وہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جب وہ بات کرتے ہیں مغربی طرز حکومت کی تو اس سے ان کی کیا مراد ہے سر؟ وہی جیسے ہم اور آپ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن رکھتے ہیں، باقاعدہ الیکشن ہو، ٹرانسفر آف پاور ہو، تو طالبان ویسٹرن فارم آف ڈیموکریسی کو ظاہر ہے اس میں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز یہ واضح کرتا چلوں کہ دیکھیے طالبان جو ہیں اس کو ابھی یونیورسل ریکگنیشن حاصل نہیں ہے، سو مچ سو کہ پاکستان نے بھی نہیں کیا۔ وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز کا ایک فیصلہ ہے جو دوشنبے ایس سی او سمٹ میں ہوا تھا کہ وہ ایک ساتھ اس کو ریکگنائز کریں گے۔ لیکن یقیناً اس میں یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ اس کی ریکگنیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے، اور جب تک امریکہ آن بورڈ نہیں ہوگا، اور پھر امریکہ نے نہ صرف ریکگنیشن کی بات ہے، افغانستان پہ جو سینکشنز ہیں بینکنگ چینلز کی وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، افغانستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، افغانستان میں نارملٹی کو لانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے ضروری اس بات یہ ہے کہ جتنے بھی ریجنل گروپس ہیں اس میں جیسے سینٹرل ایشیا کے اندر یا اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممالک ہیں، سارک کے ممالک ہیں، رشیا چائنا ہے، اس کے علاوہ باقی آسیان کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے بھی دباؤ آنا چاہیے کہ آپ افغانستان کو نارملٹی کی طرف آنے دیں۔ افغانستان کے اندر جو ہے امریکی موجودگی گزشتہ 20 سال کے دوران اس میں بہرحال وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکی جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ اب اگر یہ ایک امید ہو چلی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیس اور سیکورٹی ہے اس کو جو ہے پھلنے پھولنے دیں، اور اس میں لوگوں کو یہ مواقع فراہم کریں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا سکیں اور افغانستان میں ترقی کا عمل جو ہے شروع ہو سکے۔ ایمبیسڈر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں عالمی برادری کی تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ طالبان حکومت میں شروع دن سے یہ پریشر ہے کہ وہ جامع اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل دے، جس طرح متقی صاحب نے بھی کہا کہ ہم مغربی طرز کی حکومت اپنے پر مسلط نہیں ہونے دینا چاہتے، اگر ان کو مغربی طرز حکومت پسند نہیں بھی ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ سیاسی پروسیس کے ذریعے کوئی اس طرح کا لاہ عمل تیار کریں، ایسی حکومت کی تشکیل دیں جس سے افغان عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو اور عالمی برادری کے لیے بھی قابل قبول ہو؟ جی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ مطلب جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں یا ریلیجس مائنورٹیز ہیں افغانستان کے اندر اس کا ایک راستہ کھولا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے لوئی جرگہ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ میں طالبان کو اس جانب بھی بڑھنا چاہیے کیونکہ افغانستان بہرحال ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، آپ اس کو ہر چیز کو جو ہے مذہب کے عینک سے نہیں دیکھ سکتے، باقی جو ہے دنیا افغانستان اور اس میں جو کلچر کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے ایون مذہب کے اندر بھی، تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ افغانستان میں جو لوئی جرگہ ہے اس میں تمام اقوام کو اور تمام مذاہب جو ہے ان کو شمولیت ہونی چاہیے، اور ان کے جو پرسنٹیج ہے پاپولیشن کا اس کے حساب سے ان کو شیئر دیا جانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب اگر ہم بات کر رہے ہیں جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ لوئر جرگہ کے ذریعے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر لوئر جرگہ کے ذریعے پروسیس کے ذریعے ایک حکومت کی تشکیل ہوتی ہے تو وہ پھر مغربی دنیا کو قبول ہوگی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے جس طرح امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، افغانستان کے کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اس ٹرائبل سٹرکچر کو، ان کی پرانی ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امریکن گورنمنٹ پرٹیکولرلی ویسٹ جب وہاں پہ گیا آج سے 20 سال پہلے، اس سے پہلے اگر آپ 40 سال پہلے چلے جائیں جس وقت رشین گئے، اس سے پہلے جب 100 سال پہلے چلے جائیں تو برٹش گئے، وہ بغیر سوچے سمجھے جا کے ان معاملات کے اندر اپنی یہ جس طرح آج بھی امیر خان متقی نے یہ کل پرسوں کہا کہ امپورٹڈ فارم آف گورنمنٹ جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے، وہ جب سے آئے ہیں 7 مہینوں میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کے مطابق اگر بن گئی ہے لیکن باقی دنیا، تو میرا خیال ہے
اگر ڈیمانڈ ریجنل کنٹریز کی طرف سے آئے, کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف سے آئے, ایران کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے آئے, تو تب کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ ممالک ہے جو کہ برسا برس سے ان کے ساتھ ہیں. لویا جرگا افغان کا ایک بہت بڑا پرانا ٹریڈیشن ہے جس میں ایلڈرز کے تھرو یا ڈفرینٹ گروپس کو ملا کے گفتگو کر کے ایک کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کسی بھی ڈسپیوٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے وہ ایک اچھا میکنزم ہو سکتا ہے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ویسٹ اس کے اوپر بھی. لیکن کیا لویا جرگا کی اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ جامع حکومت کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے؟ اتنی دیکھیں وہ ایک بہت بڑا ٹریڈیشن ہے افغانستان کے کسی بھی ڈسپیوٹ میکنزم کا, یا کوئی بھی جو معاملات ہوں اس کو سیٹل کرنے کے لیے جو ہے, تو اس میں ان کے پاس اختیار ان اے سینس لیجیٹمیسی ہو جاتی ہے جب تمام ٹرائبل ایلڈرز یا بڑے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے کسی بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بیسیکلی جو بڑے عرصے سے پاکستان اور بہت سارے جو افغانستان کو سمجھتے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا کلچر ہے اس کو سمجھا جائے. امریکن اگر وہ جو جس طرح افغانستان عراق کے اندر وہ ٹرک پر یا ٹینکس کے اوپر ڈپلومیسی وہ لے کے آئے ہیں یا ڈیموکریسی لے کے آئے ہیں, وہ نہیں چلتی. ادھر کے کلچر کے مطابق اگر ان کو اختیار دیا جائے اور کچھ ٹائم بھی دیا جائے اس کے بعد, تو تب حالات اور صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے ویسٹرن فارم آف ڈیموکریسی ہے, ایوری بڈی ون پرسن ون ووٹ, اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ لے. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی ایمیکیبل سولوشن کی طرف جانے والی سجیشن ہوگی امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہے لوکھے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں لوئر جرگا کی اہمیت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ لوئر جرگا کی اہمیت تو تب ہوگی نا جب طالبان حکومت بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو حکومت ہے وہ جامع نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہماری حکومت جامع ہے, مغرب جو ہے وہ اس پہ ان کی وضاحت کو تسلیم نہیں کرتا, تو پھر اس سچویشن کو کیسے آگے کیا جائے گا؟ میں ابھی تھوڑا سا اناطولیہ جو ڈپلومیسی فورم ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ یہ بڑا اہم فورم تھا اور افغانستان کو بڑا سنا گیا پوری دنیا میں. اس میں جس طرح میں نے خود پہلے ابھی کہا اپنے اس میں کمنٹ میں کہ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طرز حکومت ہم پہ مسلط نہ کی جائے, تو یہ بڑا واضح ایک میسیج تھا. اور اس کے بعد ان کی تھامس ویسٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کی ڈیفرنٹ جو وزراء خارجہ ان کے ساتھ ملاقات کی. وہاں جانے کا فائدہ ان کو کیا ہوا ہے کہ ٹرکی کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی ریکگنیشن جو ہے اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ٹرکی جو ہے ابھی جلدی میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کی جو ازبکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے بات ہوئی. پھر کنیکٹیویٹی کا جو ہے اس پہ بات ہوئی. دیکھیں کل کی خبر تھی کہ جو پاکستانی کسٹم حکام نے انہوں نے ہفتے کے روز طورخم پہ کچھ ٹرکس جو ہیں وہ ریسیو کیے ازبکستان سے ہیں وائے افغانستان. پچھلے ایک سال میں 80 سے زیادہ جو ٹرک تھے وہ ازبکستان سے افغانستان کے تھرو جو ہے پاکستان میں آ چکے ہیں. تو یہ ایک کنیکٹیویٹی ہے جو اس ریجن پہ جس کے حوالے سے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یا اس ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے بھی ٹرکی جو یہ فورم ہوا ہے ڈپلومیسی فورم اس پہ بڑا کھل کے جو ہے افغانستان کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے آواز بلند کی ہے. اور پھر جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں امریکہ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ان کے حوالے کریں, کیونکہ خطے میں اگر آپ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں افغانستان تو ان کو جو ہے مضبوط کرنا پڑے گا. باقی جو آپ لویا جرگا کی بات کر رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک سولوشن آ چکی ہے, یعنی جو سابق ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر عبداللہ, لیکن افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جو شرائط تھی یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے ٹرکی میں کھڑے ہو کے بات کی ہے. تو میرا خیال ہے آپشنز ان کے پاس آ رہی ہیں, دنیا میں پریشر جو ہے ان کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے انکلوسیو گورنمنٹ, اور اس حوالے سے وہ چیزیں جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس حوالے سے ڈیفرنٹ فورم پہ میں اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ جب وہ جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا 8 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کی صرف ریکمنڈیشن سنی جائیں گی, ان سے ڈیمانڈز بھی کی جائیں گی. اب ان کے اوپر پریشر بھی آئے گا. تو میرا خیال ہے جیسے جیسے ان کے اوپر پریشر آتا جائے گا اب دنیا پہ جس فورم پہ بھی جائیں گے تو کچھ کہا جائے گا جو انکلوسیو. اب جہاں پہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں تھامس ویسٹ نے بھی اپریشیٹ کیا جو یونیورسٹیز کھلی ہیں, انہوں نے جو اسکول کھلنے کو بڑا اپریشیٹ کیا, تو یہ ان کی ایک سکسیس ہے. لیکن ان سے کہا جائے گا کہ آپ مزید جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جائیں, اس کی طرف جو ہے سٹیپس لیں, حالانکہ یہ ریزسٹ کر رہے ہیں کسی لیول. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب جو ملاقات ہوئی ہے تھامس ویسٹ کی مولوی امیر خان متقی سے اس میں انہوں نے جس طرح سے ابن نقیر صاحب نے فرمایا کہ یونیورسٹیز کو جو ری اوپن کیا گیا ہے اس اقدام کو سراہا, لیکن جامع حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو انہوں نے دوبارہ دہرائی وہ حقوق کے حوالے سے ہے, اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے. سر اگر ہم 6 سے 7 ماہ کا جو موازنہ کرتے ہیں, اگر آپ کارکردگی دیکھتے ہیں افغانستان کی حکومت کی, کیوں ابھی تک امریکہ جو ہے خاص طور پہ مطمئن نہیں ہو پایا ہے جتنے بھی سٹیپس لیے گئے ہیں طالبان عبوری حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب آپ لوئے جرگا کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے ڈیسیجن فائنل ہوتے ہیں,
چاہے وہ مسٹر کرزئی کا ڈکلیئر ہونا ایز پریزیڈنٹ یا افغانستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ان کی پارلیمنٹ نے نہیں کیا تھا, لوئے جرگہ نے جو ہے اڈاپٹ کیا تھا. تو اس لیے باقی دنیا جو ہے اس کو بھی یہ مجبوراً کرنا پڑے گا, کیونکہ لوئے جرگہ کا سلیکشن جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے. وہ تو پھر جو بھی ریلیونٹ قبائل اور ان کے مشر ہیں, یعنی چیفز ہیں, وہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مذہبی جو ہے وہ ہمارے پتہ ہے کہ کتنے فرقے وہاں موجود ہیں, ان کا کتنا شیئر ہونا چاہیے. تو اس لیے ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ لوئے جرگہ کی بہت اہمیت ہے, لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ دونوں سائڈ سے چکن گیم ہو رہا ہے. طالبان بھی جو ہے وہ آزما رہے ہیں وہ اپنے مسئلہ, اور امریکن بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو. گریجولی اب ٹامس ویسٹ کی پریزز اوپننگ آف دا اسکول, تو ابھی انہوں نے اگلی بات بھی یقیناً کی ہوگی کہ بھئی عورتوں کے حقوق کی بھی بات کرو, ان کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ورک بھی دو. یہ چیزیں طالبان جو ہے وہ گریجولی اسی طرح کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک بھی طالبان کو بھی جو مشکلات کا سامنا ہے. طالبان جو متقی جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ مائلڈ قسم کے لوگ ہیں. ان طالبان میں جو ہے وہ تندرو قسم کے لوگ بھی موجود ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں. تو ان کو بھی اپنا ود ان دی آرگنائزیشن بیلنس مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے, جو کہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کی بھی مشکلات ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے اداری مشکلات ہیں. وہاں لوگ جو ہیں وہ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ نہیں ہیں, پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, وہ زیادہ تر جا چکے ہیں. اس کے علاوہ اقتصادی مشکلات آپ کے سامنے ہیں. پھر جو ایڈ ہے یا ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, جس میں جو ہے خاص کر عورتوں اور بچوں کے جو ہے ان کی خوراک کا مسئلہ ہے. اب تقریباً اس وقت اب اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں تقریباً 10 ملین بچے جو ہیں وہ ولنریبل ہیں مال نیوٹریشن کے لیے. تو اب یہ ایڈ ڈیلیوری جو ہو رہی ہے اس میں آپ جب تک طالبان کو انوالو نہیں کریں گے, کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے, وہی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, وہی آپ کو جو ہے ایڈمنسٹریٹو ہیلپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ کو ان کو انکلوڈ کرنا پڑے گا. تو امریکہ یہاں پہ زیادتی کر رہا ہے. اسی طرح بینکنگ چینل جو ہیں آپ جو ہے تعلقات, سیاسی تعلقات نہ ہوں, لیکن جو ہے اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ بینکنگ چینل کو نارملٹی کی طرف لے کے آئیں, جس پہ امریکہ پہ دباؤ پڑنا چاہیے. اور ایک اور اب جو اچھا موقع آ رہا ہے وہ اسلامک کانفرنس OIC کی جو فارن منسٹرز کی کانفرنس ہونے کو جا رہی ہے 23 مارچ کو 24 مارچ کو. اس میں ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی افغانستان کے ریکگنیشن کا مسئلہ ہے. ایٹ لیسٹ OIC کے اندر یہ انیشیٹ ہونا چاہیے, اور اس میں یہ قرارداد ہونی چاہیے جس کے تحت جو ہے وہ تمام ممبرز جو ہیں وہ اس کو یا کلیکٹیولی اس کو تسلیم کریں, یا اس طرح سے یا پھر ڈیمانڈ کریں سب سے پوری دنیا سے کہ جو یہ حکومت ہے وہاں موجود اس کو تسلیم کیا جائے, یا اس کے ساتھ ایک نارملسی لائی جائے تاکہ افغانستان میں جو ہے اسٹیبلٹی آ سکے, امن آ سکے, اور وہاں پہ جو ہے زندگی نارمل ہو سکے. بالکل ٹھیک. نقیہ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں امریکی اثاثوں کے حوالے سے میں تقسیم کی گئی ہے, اس پر بھی امیر خان متقی صاحب نے اپنا بڑا کلیئر نقطہ نظر رکھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سینٹرل بینک ہے افغانستان کو, اس کو دیے جانے چاہیے, نہ کہ امدادی تنظیموں کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس نقطہ نظر کو قبول کرے گا یا وہ سنے گا؟ دیکھیں, یہ امریکہ نے ایک اپنا فیصلہ کیا. ایک افغانستان کے جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں وہ اپنی حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ شاید امریکہ کے لیے وہ 3.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہوں گے جتنے افغانستان کی اس وقت ان 3.5 بلین ڈالر کی ان کو ضرورت ہوگی. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے سینٹرل بینک کے تھرو جو آپ نے ہمیں دینے کی وہ بات کی ہے, جو ایک تو انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کی بات کی ہے کہ جب ان کا فیصلہ آ جائے گا تو وہ 9/11 کے فیکٹریز میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں. باقی جو ہے انہوں نے کہا وہ بھی ہمیں آپ دیں, ہماری گورنمنٹ کے تھرو آپ دیں, نہ کہ آپ پہلے کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ ڈائریکٹ جو ہے INGOs یا UN کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے تھرو جو ہے عوام تک تقسیم کرنے کی کوئی اناؤنسمنٹ تھی, اس پہ بھی انہوں نے کہا, اس اعتراض اٹھایا. اور یہ ان کی جو تھامس ویسٹ کے ساتھ ملاقات تھی اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ان کے جو اپنے اس وقت جو مسائل ہیں, اور یہ ان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا
کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ نے ان کا روکے رکھا ہے جتنا امریکہ کے لیے اہم ہے، کیونکہ وہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اگر اس ریجن میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے، اگر وہ افغانستان کی عبوری حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس ملک میں ہماری ایکسیپٹنس ہو، لوگوں تک ہم پہنچے. آئے دن نئے نئے مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اب ابھی مہینے ان کو حکومت میں ہو گئے ہیں، ان کو ہر انٹرنیشنل فورم پہ بلایا جا رہا ہے، ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، لیکن جب ان کی پذیرائی کی بات آتی ہے اور ان کے جو جائز حق ہے، جو ایسٹس ہیں ان کے اپنے مرکزی بینک کے جو ہیں، وہ آپ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے امریکہ کے اوپر ڈیفینیٹلی جب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بات ہوگی تو پھر جو پریشر ہے وہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے اوپر جائے گا. کیونکہ افغانستان میں آپ خود جو ہے اپنے انٹرو میں فرما چکی ہیں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. وہاں پہ جو 1.5 ملین جو بچے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے ان کو غذائی قلت کا وہ شکار ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے یہ اپنی بات جو ہے وہ پہنچانی بہت ضروری ہے، جو کہ امیر خان متقی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کی ہے اور امریکہ پہ پریشر بلڈ کیا. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو موقف رکھا گیا ہے طالبان حکومت کی جانب سے، ظاہر ہے یہ افغان عوام کی آواز ہے تو اس کو ایڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پیسے شاید اس ملک کے لیے تو نہ اہمیت رکھتے ہوں لیکن غریب عوام کی تو کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا اہم وہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں 20 سال بہت ہارڈ فائٹ کر کے اور بڑی ہارڈ نیگوشیٹ کر کے آئے ہیں. تو ہمیں ان کو جو ہے نا بالکل یہ جو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، ان سینس جس طرح امبیسڈر درانی صاحب کہہ رہے تھے یہ چکنز گیم ہو رہی ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ. طالبانز آر ویری ویری ہارڈ نیگوشیٹر، اور پھر یہ 7 مہینے جو انہوں نے گزارے انہوں نے بڑا ہی کمال کی جو ہے ڈپلومیٹک منورنگ کی، پوری دنیا کے سامنے گئے، اپنے بہت سارے مسائل کیے. یہ ایک ان کا پازیٹیو ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بہتری کی طرف بھی بہت ساری چیزیں کی. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا جس کے اوپر اونرس آف ریسپانسبلٹی آتی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. وہ شاید میرے نظریے میں آئی کوڈ بی رانگ ایز ویل، لیکن میرا ذاتی نظریہ یہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے. اور جو ریکگنیشن کا مسئلہ ہے، میں امبیسڈر درانی صاحب کو سیکنڈ کروں گا، یہ اب ریجنل کنٹریز نے ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہے. OIC کے فورم پہ کریں یا جو ٹرائلیٹرل ہے یا کوئی اور ایسے جو میکنزم ہے، SCO کا فورم ہے، افغانستان کانٹیکٹ گروپ ہے، اس کے اوپر جا کے کریں. طالبان کی حکومت نے بتا دیا کہ انہوں نے جو ایڈ کے بغیر اپنے بجٹنگ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا. وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت حالات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. دنیا جس طرح ہم اور UN کی رپورٹنگ کہہ رہی ہے کہ حالات بہت سخت خراب ہیں، وہ اس کی خرابی کی نوعیت کو شاید اس سینس میں نہیں لے رہے جس طرح باقی دنیا لے رہی ہے. اور اس کے لینے کی وجہ یہی ہے کہ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہوگا، ایران کو ہوگا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا ہوگا، ریفیوجیز کا انفلکس ہو سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ نے طالبان کی اس سائیکی کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے بڑی اسٹرانگ نیگوسیشن کی اور انہوں نے ایک سینس میں اپنی واٹ ایور سینس دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک فتح بھی حاصل کر لی کتنی بڑی قوت کے اوپر. تو اب آپ ان کے اوپر بہت ساری چیزیں امپوز نہیں کر سکتے. اور پھر جو امپوز کرنے والا ملک ہے اس کی انٹینشن کے اوپر بھی پوری دنیا کو شک ہے کہ وہ یہاں پہ اسٹیبلٹی چاہتے ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے. اس میں ریجنل کنٹریز کو پرٹیکولرلی OIC کے فورم سے اور یا پھر SCO کے فورم سے کوئی بڑے ٹف اور اسٹرانگ فیصلے کرنے ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. بالکل ٹھیک. امبیسڈر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے کی، جس طرح سے ہمارے صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ریجنل کنٹری کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے، آپ ریجنل کنٹری کے کردار کو اس وقت ایسا دیکھ رہے ہیں اور مستقبل قریب میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ کوئی واقعی میں کوئی ٹف ڈیسیجنز لیں گی تاکہ خطے میں استحکام آئے صحیح معنوں میں؟ دیکھیے ٹف ڈیسیجن کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم امریکہ کے کنٹرول میں ہے. اگر ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر بھی لیں وہ بینکنگ سسٹم کو ریوائیو نہیں کر سکتے. اب آپ نے ابھی رشیا کے ساتھ حال دیکھ لیا، اس کا بینکنگ سسٹم انہوں نے اسکویز کر دیا، بالکل فریز کر دیا. اب کیسے چلے گا؟ یہ آپ انالیسس بھرے پڑے ہیں. اور اب خاص کر یہ جو یوکرینین سچویشن کے بعد سے افغانستان بالکل اٹ ہیز بین ریلیگیٹڈ ٹو دا بیک گراؤنڈ. یہ ایک بہت خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ بھی آئندہ دنوں میں متاثر ہو سکتی ہے. اس سال کا پلیج تو شاید ہو سکتا ہے آنر کر لیں گے، لیکن اب جو ہے امریکہ اور یورپ کی توجہ جو ہے صرف یورپ پہ، اور وہ اپنے جو اس وقت رشیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو وہ کریں گے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہمیں جو ریجن کے اندر ہمارے لیے بھی جو ہے ٹف صورتحال ہوگی. صورتحال جو ہے اتنی آسان نہیں ہوگی. اس میں جو ہے ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا. اور یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی جو ہے
اس کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے، جو کہ ابھی میرے خیال میں ڈولرم میں نظر آتا ہے، کیونکہ اگر امریکی بھی اپنی توجہ روس پہ کر دیں گے اور یورپ پہ کر دے گا اور یہ جھگڑا چلتا رہے گا اور خدا نخواستہ اگر یہ پھیل جائے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں یقیناً ہمیں جو ہے اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آصف درانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، تجزیے سے ہمیں آگاہ کیا. نخیل صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ابھی ریجنل کنٹریز کے کردار کے حوالے سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں اس فورم میں امیر خان متقی نے اپنے ملک کے مسائل کے حوالے سے تو اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور بتایا کہ کیا کیا وہاں پر اقتصادی اور معاشی چیلنجز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اس حوالے سے بھی کام ہو. ہمسایہ ممالک اس کے لیے تیار ہیں افغانستان کی اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے، ٹف ڈیسیجن تو کوئی نہیں ہے یہ، یعنی ایک اب جو صورتحال بن گئی ہے اس ریجن میں، اگر آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں، کنیکٹیوٹی کو آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایکسیس چاہتے ہیں، تو میرے خیال ہے یہ پھر ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اور اس میں ڈیفینیٹلی 8 ماہ میں ان کی پرفارمنس جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت کی، وہ دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے ریجنل کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا روابط بہت تیز کیے ہوئے ہیں. بڑے یعنی ان کے لیے مختلف جو بڑے اس ریجن کے جو بڑے پلیئرز ہیں وہاں پہ مختلف جو ہے فورم ان کے لیے ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. جتنے بھی پلیٹ فارم پہ، اگر آپ ٹرکی کا جو اناٹالیہ ڈپلومیسی فورم ہے اس پہ دیکھیں، ازبکستان کے لوگ ملے ہیں، وزیر خارجہ ملے ہیں. اس کے علاوہ ان سے جو ہے ٹرکی کے وزیر خارجہ ملے ہیں، پھر قطر کے وزیر خارجہ ملے ہیں. تو ان کی جو ہے اب جو ان کی ڈیلنگ ہے وہ تھوڑی سی اور طریقے کے ساتھ ہوگی. وہ اب ڈیمانڈ ان کی اس میں تیزی آئے گی کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں، ہماری حکومت کو آپ مانیں، کیونکہ بہت ساری ایمبیسیز میں جو ہیں انہوں نے اپنے ڈپلومیٹس بھیجے ہوئے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انویسٹرز کو آپ نے لے کے آنا ہے، تو آپ کی ایک تو آپ کو تسلیم کیا جائے، پھر آپ کا جو بینکنگ سیکٹر ہے جو ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے، اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے. اس کے لیے پھر وہی دنیا پوری کی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں جو فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے، وہ ہمارے واپس کریں. اس کے علاوہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے ان کے بینکنگ سیکٹر کو کھڑا کرنے کے لیے مل نہیں سکتی ان کے ایسٹس کے بغیر، کیونکہ پوری دنیا کا آپ نے 8 ماہ میں دیکھ لیا کس طرح افغانستان کی ایشو کو ہیومنٹیرین کرائسس کے لیے ایڈ آ رہی ہے، لیکن کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ان کو مل رہی جس سے وہ اپنا بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ دوبارہ سے وہ کر سکیں. تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ جو ان کے ایسٹس ہیں 3.5 بلین جو ہے وہی ابھی فرسٹلی تو وہی ان کو دیں، تاکہ ان کا کچھ سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہو، جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ان کی چیزیں وہ انویسٹر نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ہمارے سب اگر اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. ساتھ ہی بتائیے گا کہ آپ کو ہمسایہ ممالک کے آپ کردار پہ ہمیشہ زور دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ کردار. آپ کو ہمسایہ ممالک میں سے کوئی نظر آتا ہے آنے والے وقت میں جو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے پہل کر سکتا ہے؟ اب بہت زیادہ اہم ہو گیا. شاید پہلے جو چند مہینے تھے اس پہ اتنا نہیں تھا. اور میں ود ڈیو رسپیکٹ امبیسڈر صاحب جو کہہ رہے تھے اسے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اور نخیل صاحب کی جو یہ بات ہے کہ یہ ہمیں لگ ایسے رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، امریکہ ایسے کرے گا تو یہ ہو جائے گا. مطلب امریکہ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ وہ میرے یا آپ کے کہنے پہ کرے. اس کی 20 سالہ یہاں پہ قدم گھڑے ہوئے تھے، پھر اس نے کسی منصوبے کے تحت کیا اپنے جو اس نے اسٹرکچرل انالیسس کیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہتا یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے. تو ریجنل کنٹریز کے ٹف ڈیسیجن جس کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے امریکہ کے برخلاف یہاں پہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے. اس میں بینکنگ سیکشنز رہیں گی. بیشر درانی صاحب کہہ رہے تھے بینکنگ سسٹم کو کھڑا کریں. کیسے کھڑا کریں؟ اگر امریکہ مان ہی نہیں رہا تو اس میں پھر روس نے، چین نے، ایران نے، پاکستان نے مل کے یا تو ہم نے بارٹر ٹریڈ کا کرنا ہے. سینکشن تو لگی ہیں، آدھی سے زیادہ حکومت کے اوپر سینکشنز ہیں. اگر ان کے 56 کے قریب جو منسٹری یا منسٹرز ہیں اس میں سے 36 یا 37 کے اوپر یو ایس کی ٹریجری کی، ایف بی آئی اے کی سینکشن ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے اوپر آپ بزنس نہیں کر سکتے. تو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پاکستان کو انیشیٹو لینا ہوگا، ایران کو لینا ہوگا، ازبکستان کو لینا ہوگا. یہ صرف ملاقاتیں نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج صدر سے مل گئے، وہ فلاں اس سے مل گئے. ملنے کا نتیجہ کیا ہوا وہ دنیا کو اب آپ نے دکھانا ہے کہ ملنے کے بعد 3.5 ملین بچے جو ہیں میل نیوٹریشن کا جنہوں نے بھی ذکر کیا وہ مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے. آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس پیسے نہیں ہیں. 2022 کے اینڈ تک جو ہے 95% آف پاپولیشن ایسی ہوگی جو کہ ایکیوٹ جو ہے فوڈ شارٹیج کا وہ نشانہ ہوگی. تو آپ اس میں کریں گے کیا؟ تو ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے. امریکہ کی مرضی کے برخلاف آپ کو کہنا ہے کہ ہم نے ریکگنائز کیا بارٹر ٹریڈ میں. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے سب سے زیادہ ابھی جو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو انگیج کیا ہوا ہے. ڈفرینٹ
ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز پہ ان کی بات سن رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک پریشر ہے کہ ان کو دیکھیں پوری دنیا میں ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے سائن کیا کہ 3.5, یہ ایک پریشر تھا, یہ ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی جو ہے یہ جو ٹرکی میں فورم ہوا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ جو بات ہوئی, چاہے ازبکستان کے فارم منسٹر نے کی ہو یا ٹرکی کے فارم منسٹر یا باقی جو وہاں پہ جو شرکاء تھے, لیکن امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. امیر خان متکی نے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کی ہے کہ 3.5 بلین یہ افغانستان کے لوگوں کا حق ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کی ایک انگیجمنٹ جو ہے تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا وڈرال سے, اور میرا خیال ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے جوائن کر چکے ہیں حسن خان صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, سینئر صحافی ہیں. سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ طالبان عبوری حکومت کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے فورم پہ بھی بڑے مؤثر انداز میں مولوی امیر خان متقی نے اپنے نقطہ نظر کو نہ صرف بیان کیا بلکہ عالمی برادری کے خدشات بھی سنے, ساتھ اپنی توقعات اور اپنے مسائل بھی ان کے سامنے رکھے. آپ طالبان حکومت کی ان کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آنے والے وقت میں آپ جو مسائل ہیں اس وقت جس میں گھرا ہوا ہے افغانستان, اس کو کچھ حل ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ ویری گڈ پریزنٹیشن اور ڈپلومیسی میں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے پہلے بھی کہ جب قطر میں تقریباً 1.5 سال جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی اس نے ٹیبل پہ بھی اچھے ہیں, اور میرے خیال میں میدان جنگ میں بھی تقریباً 20 سال وہ لڑے. ابھی پرابلم یہاں پہ جو ہے وہ میرے خیال میں بنیادی طور پر طالبان حکومت کا یا امریکہ کی سیاست کا نہیں ہے. بنیادی سوال جو ہے وہ تقریباً 40 ملین کے قریب جو افغان ہے, عام پاپولیشن ہے, اور ان کا ہے کہ وہ کس حالت میں اس وقت جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک سائڈ پہ غربت ہے, غربت کے ساتھ بھوک بھی زیادہ ہے, بیماریاں بھی ہے, روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹس آ رہی ہے. اسپیشلی اس میں زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بچے اور خواتین بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری جو ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے پاکستان میں ہو یا جہاں بھی ہو, افغانستان میں بھی ہو, وہاں پہ جب کھانا تیار ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے مرد حضرات کو کہتے ہیں, اس کے بعد بچے, اور اس کے بعد خواتین کا نمبر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی ایک سائڈ پہ تو ڈیفینیٹلی امریکہ جس موڈ میں ہے کہ وہ دنیا کو بھی اور افغانوں کو بھی ان کو بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے بغیر آپ لوگوں کی حالت یہی ہے, اور یہی طالبان جو ہے وہ دے آر ناٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گورننس کرے اور لوگوں کے مسائل حل کرے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو طالبان واقعی کافی حد تک جو ہے جو مطالبات تھے, جیسے خواتین کے اسکولوں میں جانا یا خواتین کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانا, لیکن دیکھیں ان کو انہیں بھی انگیج کرنا پڑے گا, اسپیشلی ود ان افغانستان کے اندر جو مختلف گروپس ہے, ٹرائبل ایلڈرز ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.